आबा वो तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें हुजूर की गुलामी का तरीका बताया है, उन्होंने तो हमें सिखाया है औलाद रसूल का एहतराम। हजरत अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीसें जानते थे ना। तो इमाम हुसैन के कदमैन शरीफैन को जरा मिट्टी लग गई तो अपनी पगड़ी खोल के उन्होंने पैर साफ करने शुरू कर। तो जनाबे इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जनाब आप बुजुर्ग हैं, आपके बाल सफेद है, मेरे तो काले हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप फरमाने लगे, हुसैन मैं तो निस्बत रसूल का एहतराम कर रहा हूं, वो जो आपकी रगों में खून रसूल दौड़ता है उसका एहतराम कर रहा हूं। नजरियाती पुख्तगी हासिल करे मेरे भाइयों। सहाबा को तो आइडियल बनाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि इशा की नमाज हम सब ने पढ़नी है, लेकिन अब आया हूं तो कुछ तो आपको अर्ज करके जाना है। दोस्तों जरा सुनना मेरी बात को। जो बंदा चाहता है ना मैं फक्र करूं, दरवेशी करूं और बेनियाज होके करूं, किसी की परवाह ना करूं, तो पढ़े ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को। और जो चाहता है ना रज के दुनिया में अपने कैफ में जी के दुनिया से चला जाऊं, असी किसे दे कुछ भी नहीं लग दे ना कोई साडा दर्दी, पढ़े हजरत सैयदना अबू जर गिफारी को। पढ़े हुजूर ने फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे मेरे अबू जर से सच्चा बंदा कोई नहीं। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है ना, डिप्रेशन रहता है, परेशान होते हैं, जरा जरा सी बात पे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, जरा जरा सी बात पर डगमगाने लगते हैं, उनको चाहिए शेर खुदा मौला अली की जिंदगी को पढ़े, हजरत साद इब्ने अबी वकास को पढ़े, जनाब खालिद बिन वलीद को पढ़े। उनको चाहिए मैदान में निकलने वाले बहादुर और जर्री सहाबा की जिंदगियों को पढ़े। ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये एंजाइटी मैं तो कभी कभी पढ़ता हूं ना हजरत शेर खुदा की जिंदगी को, तो अब तो खैर हमारे बच्चे जवान हो गए, तो मेरे सामने कभी किताब पढ़ी होती थी ना हजरत अली शेर खुदा के, वो दलेराना मिजाज और वो मरहब से बातें और वो रंग और वो ढंग, और दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो वो कभी पढ़ते थे ना, बचपन का जमाना था तो वो किताब होती थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते उठ के खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता, फिर चलने लगता। तो मेरी वालदा कहती हो तू तो वही दीवाना ही हो गया बिल्कुल, ये किड़ी किताब है? तो मैं फिर अपनी अम्मा को सुनाता, मैं अम्मा जी तको तो सही, क्या बात, ये क्या दलेरी है, ये क्या शान है, ये क्या रंग है इस शख्स का कि हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। और हाल ये है कि लोग जैकेट पहनते थे लोहे की पुश्त पर, तो हजरत अली ने पहनी नहीं, तो किसी ने कहा हुजूर वो तो पहन ले। तो आपने फरमाया मैं क्यों पहनी, मैंने दुश्मन को पुश्त दिखानी नहीं, जो वार खाना है सीने पे खाना है, लिहाजा हमें इसकी जरूरत है। ये जो मेरे भाई, ये जो लोग को कहते हैं ना मुझे टेंशन बड़ी होती है, तो मुझे तो ऐसे नौजवानों पे गुस्सा आता है। आप अपना कद देखें, उम्र देखें, एंजाइटी किस बात, टेंशन किस बात? आप मैदान में निकले, मैदान में अपनी जिंदगी जद्दोजहद के साथ गुजारें, ताकतवर होकर अपने आप को लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हुजूर के सहाबा को पढ़ें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं, जिसकी पैरवी करोगे तुम्हें हिदायत मिलेगी। तो भाइयों अपने अकायद ताजा दम रखें, सहाबा से इश्क करें। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये बड़ी तवज्जो से देखें, मैं कितना इंशराह सदर से बात कर रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये जो इंसान का नफ्स होता है ना, नफ्स, ये बुराई को जल्दी कबूल करता है। हुजूर फरमाते अल्लाह ताला ने ना दोज़ख को ख्वाहिशात से ढांप दिया, जन्नत को मुश्किलात से ढांपा है। नफ्स जो होता है ना, नफ्स, चलें थोड़ी मुश्किल बात है पर अब मैंने छेड़ दिया, मैंने पूरी तो करनी है ना।
کوئی بندہ کان میں کہے نا میں تینوں دساں یہ بندہ کنجدا ہے، کوئی کان نہیں جتے بندے نا وہ ہو ستے پہ بھی جاگ پیندے نہیں کہ کوئی منفی گل ہون لگی۔ آپ نہ میں ایک جگہ نعت سن رہا تھا تو نعت خاں نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا۔ ہمارے نعت خاں تو خیر اللہ جزائے خیر دے، اب تو نعت مہنگی بڑی ہو گئی ہے، ماڑا بندہ تو محفل کرا ہی نہیں نہ سکتا، اتنے مہنگے مہنگے نعت خاں کیسے وہ بیچارہ اپروچ کرے۔ تو نعت خاں نے نعت پڑھی کہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ مجھے بڑا مزہ آیا، دو چار اور لوگ بھی رو پڑے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا یار بڑا مزہ آیا، کیا بات ہے، آج اس نے کمال کر دی بات کہی، اگر حضور کے غلام نہ ہوتے تو کہیں دنیا کمانے میں گھوم رہے ہوتے۔ حسب حال بات تھی، بڑے لوگوں کی حسب حال تھی، میرے جیسے چھوٹے لوگ بھی شامل۔ تو میں نے ساتھ والے سے کہا بڑا کمال پڑا ہے، اس نے 1 منٹ نہیں لگایا منفی بات کرنے کے لیے، کہنے لگا انہیں 40,000 لے آ دے۔ تو میں انہوں کہا تو چٹ کو ٹھہر جانا سی، سانو لطف تے پورا لے لین دینا سی، 5 منٹ کھلو جان دو خیر سی۔ کہنا جی نہیں، انہیں آکھے پہلوں کراؤ تاں میں ہونا ہے۔ تو میں ذرا اسے ٹالوں کہ چھوڑ دے بات، وہ چھوڑے ہی نہ، اے تے پورے دئیے نہ تے ٹردہ ہی نہیں۔ تو میں نے پھر بات ختم کی۔ یہ منفی بات ہے نا، یہ ذرا جلدی لوگوں کو سمجھ میں آتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کوئی مطالبہ نہیں کرتے لیکن آتے ہیں، ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ گلی گلی ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کے لیے ہمارے قلم کیوں نہیں چلتے، فیس بک کے کیوں نہیں چلتی، صرف منفی باتوں کے لیے چلتی؟ میں نے اسے کہا سن یار، میں بھی تنقید کرتا رہتا ہوں، نہیں مطالبے کرنے چاہیے، ان لوگوں کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بری ہیں، پر آج جتنا مزہ آیا نا، اور جس طرح ساری محفل کے آنسو نکلے ہیں، 40 تھوڑا ہے، اس کے زیادہ بنتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ذکر چھیڑا ہے۔ میرے دوستو منفی باتیں لوگ جلدی کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج بھی جو بندہ منفی بات کرتا ہے نا، اس کے خلاف، معاذ اللہ کسی صحابی کے خلاف، اہل بیت کے بارے میں کوئی کمزور بات، وہ منفی بات کرے صحیح کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا کرتے رہے، لوگ کان زیادہ رکھتے ہیں۔ خدا کے بندوں کس کے بارے میں بات سن رہے ہیں؟ کبھی کعبے کی طرف بھی پیر کیے جا سکتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کائنات میں اگر وہ جماعت ہی ٹھیک نہیں جس کی تربیت مدینے والے مصطفیٰ نے کی ہے، تو پھر بعد میں آنے والوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن جمع کر کے ہمیں دیا، اگر تم انہی کو مشکوک کر دو گے تو ان کی ہوئی خدمات کیسے ٹھیک رہیں گی؟ اس لیے تازہ نظریات رکھیں، منفی باتوں کا شکار نہ ہو، اور اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں اپنا یہ ذہن بناؤ کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پھیلانے کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ جہاں بیٹھے جہاں رکے سراپا دین بن کے انہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت کا پیغام دیا، سراپا۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے اپنے محسنوں کے بارے میں لب کشائی کرنے کا، اور یہ طبیعت بن گئی ہے۔ جس ملک میں رہتا ہوں اس میں تو جو سب کے خلاف بات کرے وہ نفس کو بڑا بھاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ انداز خدا را، اولیاء نے، صوفیاء نے جانیں لڑا کر دین کا کام کیا، جد و جہد کی، خدمات پیش کی انہوں نے۔ کہاں سے چلے داتا صاحب اور کہاں آ کے بیٹھے، کہاں سے چلے بابا صاحب اور کہاں آ کے بیٹھے۔ ان کا پیغام سراسر کتاب و سنت کا پیغام ہے۔ اپنے بزرگوں کا اصل پیغام سمجھیں۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بہت زیادہ ابحاث سے بہتر نہیں ہم اپنے بزرگوں کے نمائندے بن جائیں۔ آپ گھر جا کے اپنے پیر صاحب کی بڑی کرامتیں سنائیں اور اپنی استاد صاحب کی بڑی باتیں سنائیں، لیکن اگر بیوی کو گالی دیں گے تو وہ مانے گی کہ آپ کے پیر صاحب بڑے قابل ہیں؟ وہ کہے گی 10 دن تینوں تمیز تے ہے نہیں۔ تو اگر کسی جگہ بیعت ہونے کے بعد یا کسی آستانے سے جڑنے کے بعد یا کسی جگہ شاگرد ہونے کے بعد اخلاق سنور جائے، کردار سنور جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے، تو میرا خیال ہے پڑوسی بھی کہیں گے جہاں تو جاتا ہے ہمارا بیٹا بھی لے جا۔
لیکن ہم خالی گفتگو سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو سے انقلاب پوری طور پہ برپا ہوتا اس کے لیے عمل بھی پیش کرنا پڑے گا. اس کے لیے عمل بھی. بہت عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز کے ٹائم چھپتا پھرے تو لوگ اس کا عشق کیسے مان لیں؟ وہ کہیں گے جناب حد ہو گئی ہے، حضور نے یہ بھی تو فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس طرف تیری توجہ جاتی کوئی نہیں. بہت دعویٰ کرے حضور کی غلامی کا اور سنت شریعت کا پابندی نہ ہو تو لوگ کہیں گے تو عجیب آدمی ہے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے تو سنت کیوں نہیں قبول؟ تو میرے عزیز اس لیے عملی زندگی میں اپنی میں ستھرے عقیدے رکھیں. اور ایک بات یہ بھی عقیدہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت میں اٹھنا ہے. جس آدمی کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جاتا ہے نا اس کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں عطا فرمائے. یہ دنیا میں جو لوگ سنورنا چاہتے ہیں وہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا. ہم نہ صرف دنیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کہا آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے کوئی گھر نہیں بنایا، وہی پرانا چلا رہا. بنا سکتے تھے، وسعت تھی، کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے بتایا تھا عمر میں تیرا جنت میں گھر دیکھا ہے. ان کو پتا تھا ہمارے مکانات ہیں. آخرت اصل ان کی فکر تھی. جب فکر آخرت ہوتی ہے نا پھر انسان زیادہ دنیا داری میں الجھتا. اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے بخاری کی حدیث عرض کرتا ہوں. ایک مرگی کی مریض خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی. بخاری مسلم میں یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، دعا کر دے. حضور دعا کرتے. صحیح احادیث میں موجود ہے پنڈلی ٹوٹ گئی صحابی کی، نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی. اس خاتون نے کہا حضور دعا کر دے تو حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اور اگر تو کرے صبر تو پھر جنت کی دعا کرتا ہوں. یہ صبر کا معنی کیا ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے تو میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا، جنت کا وعدہ ہوگا. ان لوگوں کا عقیدہ آخرت اتنا مضبوط تھا کہ وہ خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ جنت ہی عطا کرے. معنی کیا ہے؟ میں کر لوں گی گزارا مرگی کے ساتھ ہی. آخرت ٹھیک ہونی چاہیے. آخرت یہ عقیدے اگر مضبوط ہو جائیں تو زندگی سنور جائے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا مسئلہ ہے کہ جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹتا ہے تو عورت حیات دعا کر دے میرے جسم پر کپڑا موجود رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑا جسم سے جڑا رہتا تھا. بڑی دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہی. صحابہ فرمایا کرتے تھے باہر سے آنے والوں کو اگر کسی نے جنتی عورت کی زیارت کرنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. کیوں؟ عقیدہ آخرت مضبوط ہے. آخرت کے تعلق سے ان کے نظریات. تو میں نے جو باتیں عرض کی پھر دہراتا ہوں. ایک تو عقیدہ توحید مضبوط کریں، عقیدہ رسالت، حضور کی شانیں، عظمتیں، علم باق اور حضور کا خاتم النبیین ہونا، یہ سارے نظریات تازہ رہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اپنی سوچوں کو ستھرا رکھیں، مثبت رکھیں. ان کی غلامی ہمیشہ اپنے لیے سند سمجھیں. اولیاء اور صوفیاء کے ترجمان بنیں. عملی زندگیوں میں اخلاقیات کو نافذ کریں. اور آخری بات یہ کہ عقیدہ آخرت اپنا طاقتور رکھیں. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی 3 سے 4 اشعار لیکن مزہ آئے گا. اللہ 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 مدینہ تیرا بطحا تیرا
اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا خلد کی سمت ارے خلد کی سمت نہ دیکھے کبھی شیدا تیرا یا رسول اللہ خلد کی سمت نہ دیکھے کبھی شیدا شیدا تیرا خلد کی سمت نہ دیکھے کبھی شیدا تیرا حاصل کلام تیرا ثانی یا رسول اللہ تیرا ثانی تیرا ثانی تو کہاں دہر میں ہے اے ختم رسول تیرا ثانی یہ جو سویڈن میں گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ ان کو جواب ہے ان کے لیے خصوص بالخصوص یہ جواب ہے تیرا ثانی تو دہر میں نہیں اے ختم رسول ارے ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ سایہ تیرا ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ارے ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ سایہ ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا تیری طاعت ہے حقیقت میں خدا کی طاعت ایسا ہی ہے نا تیری طاعت ہے حقیقت میں خدا کی طاعت یہ سبق ہے تیری طاعت ہے حقیقت میں خدا کی طاعت وہی بندہ ہے ارے وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ تیرا وہی بندہ ہے خدا کا جو ہے بندہ